जगत सिंह को हमने आखिरी बार कोई 10 दिन पहले फरीदकोट के रास्ते में देखा था। जगत ने अपनी महबूबा आशा और लाडले भाई गोविंदर की मौत का बदला लेने के लिए बड़ी बहादुरी से जावा के काफिले पर हमला किया था। जगत और उसके साथी बेजिगरी से लड़े थे। उन्होंने हमें जावा के चुंगल से निकालने की सरतोड़ कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोई पेश न चल सकी। जगत के कई साथी मारे गए और जख्मी हुए। उसका साथी प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ और जगत ने चलते पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। और अब ये जगत सिंह यहाँ मुंबई के इस गोल्डन बिल्डिंग में पाया जा रहा था। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो जावा के हत्थे चढ़ा है और फिर उसके हाथों से होता हुआ यहाँ गोल्डन बिल्डिंग यानी सिराज उर्फ सारू के पास पहुंच गया है, बिल्कुल जैसे ऐश्वर्या राय पहुंची थी। और अगर करिश्मा कपूर यानी नीतू जिंदा होती तो वो भी पहुंचती, लेकिन सोचने की बात ये थी कि वो तो खूबसूरत लड़कियां थीं। जगत सिंह जैसे शख्स का यहाँ क्या मसरफ हो सकता था। मैं और इमरान बारी बारी की होल से आंख लगाकर देख रहे थे। चंद सेकंड बाद सफेद कोट और ऐनक वाला एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में स्याह रंग का मेडिकल बॉक्स था। उसने सवालिया नजरों से छोटे मैनेजर सरोज कुमार की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या करना है और क्यों। सरोज कुमार जहरनाक लहजे में बोला, हमें यहाँ कुछ हिजड़ों की जरूरत भी है। सिखों को जब हिजड़ा बनाया जाए तो बड़े प्यारे हिजड़े बनते हैं। बाल तो इनके पहले ही बहुत लंबे होते हैं, हाथों में कड़े वगैरह भी होते हैं। दाढ़ी मूछ मोंड कर जब इनको सुर्खी पाउडर लगा दिया जाए तो एकदम कियामत ढाने लगते हैं। किनको हिजड़ा बनाना चाहते हैं आप? डॉक्टर हरी ने पूछा। डॉक्टर हरी को यकीनन उस खूनी हंगामे की कुछ खबर नहीं थी जो इसी गोल्डन बिल्डिंग के एक हिस्से में बर्पा हो चुका था। वो आम अंदाज में बोल रहा था। मैनेजर सरोज ने डॉक्टर हरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये दोनों बंदे तुम्हारे सामने खड़े तो हैं। डॉक्टर हरी ने जरा हैरत से कहा, लेकिन इनको तो चाबुक वाली में काम करना था। चाबुक वाली? वो कौन बना रहा है? डायरेक्टर मल्होत्रा। 3 नंबर में उसका सेट भी लगा हुआ है, कास्ट भी हो चुकी है। दोनों में जो मुख्तसर बात हुई उससे पता चला कि चाबुक वाली घंटे सवा घंटे की किसी शॉर्ट फिल्म का नाम है, जिसमें एक अमीरजादी 2 शरीफ सिख मजदूरों को गुनाह की तरफ माइल करती है और उनके नाम मानने पर मार मारकर उनकी खाल उधेड़ती है और उन्हें मजबूर कर देती है, वगैरह वगैरह। मगर यहाँ कमरे के अंदर सूरत-ए-हाल बदल चुकी थी। जगत सिंह और उसके साथी ने मैनेजर सरोज कुमार को इतना मुश्तइल कर दिया था कि वो उन्हें नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान पहुंचाने पर कमर बस्ता हो गया था। उसने बेरहम लहजे में डॉक्टर हरी को कहा कि वो उसकी हिदायत पर अमल करे। डॉक्टर हरी ने अपना मेडिकल बॉक्स खोला। मैनेजर सरोज का एक काला भुजंग साथी जगत सिंह को बेलिबास करने की कोशिश करने लगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। इमरान ने दरवाजा खुलवाने के लिए कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी। गैर मुतवक्के तौर पर यह एक आसान काम साबित हुआ। आगे बढ़कर दरवाजा खोलने वाला काला भुजंग शख्स ही था। इमरान का धक्का खाकर वो डॉक्टर पर गिरा और दोनों मार्बल के फर्श पर दूर तक लुढ़क गए। मेडिकल बॉक्स भी उलट गया और सर्जरी के औजार बिखरे नजर आए। मैनेजर ने लपक कर मेज पर से राइफल उठाना चाही। मेरी चलाई हुई गोली सीधी उसके सीने में दिल के मकाम पर लगी। वो चारों शाने चित गिर गया। डॉक्टर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इमरान ने उसकी टांग में गोली मारी। वो दुहाई मचाने लगा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी थी और वो ऐनक के बगैर करीबन अंधा नजर आ रहा था। भगवान के लिए नहीं! उसने इमरान के अगले फायर से बचने के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे धक्का देकर कमरे के वॉशरूम में गिराया। अगर आवाज निकाली तो मारे जाओगे, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। यही वक्त था जब कहीं पास ही से बहुत सी औरतों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। साथ साथ दरवाजे भी पीटे जा रहे थे। यूं लगा कि ये औरतें कहीं पर बंद हैं। शायद उन्होंने यहाँ इस कमरे का मंजर देखा था और अब मदद के लिए पुकार रही थी। गहरी रंग वाला शख्स दहशत ज़दा खड़ा था। उसके कदमों में मैनेजर साहब की खून उगलती लाश थी। मैंने मेज पर रखी राइफल उठाकर कंधे से लटका ली। जगत सिंह हमारे सामने खड़ा था और हैरत से देख रहा था। हम जब से इस गोल्डन बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, कदरे भारी आवाजों में बोल रहे थे। हमें आवाजों से पहचानना हरगिज आसान नहीं था। जगत सिंह भी नहीं जानता था कि उसके ये खुदाई मददगार कौन है। दूसरी तरफ इमरान भी जगत सिंह की सूरत से नाआशना था। लिहाजा जब मैंने काले भुजंग शख्स पर राइफल तानी और उससे कहा कि वो दोनों सरदारों के हाथ पांव खोले, तो इमरान ने जरा हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने इमरान के कान में सरगोशी की। ये खाकी कमीज वाला जगत सिंह है। इमरान के होंठ दायरे की शक्ल में सिकुड़ गए। अगले 2 मिनट में जगत सिंह और उसका साथी आहनी कड़ों की बंदिश से आजाद हो चुके थे। करीबी कमरे से बुलंद होने वाला औरतों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो दरवाजे पीट रही थी। इमरान ने काले मुलाजिम को आगे लगाया और उस दरवाजे के सामने ले आया।
جس کے عقب سے زبردست شور بلند ہو رہا تھا۔ اسے کھولو۔ اپن کے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ بڑی، یہ چابیاں بڑے باس کے پاس ہوتی ہیں۔ عمران نے اپنی جیب سے چابیوں کے وہ اسٹائلش گچھے نکالے جو سراج کے آفس کی الماری سے ہمیں ملے تھے۔ دیکھو، ان میں ہے چابی، عمران نے ملازم کو گچھا دکھاتے ہوئے کہا۔ اس نے چابیوں کو الٹ پلٹ کیا اور ایک چابی تھام لی۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا خلا بھی موجود تھا۔ یہ ویسی ہی مختصر کھڑکی تھی جو میں اس سے پہلے فرید کوٹ کی کوٹھی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ اس میں سے کمرے میں جھانکا جا سکتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہم نے کمرے میں جھانکا۔ ہمیں یہاں 20 کے قریب لڑکیاں نظر آئیں۔ وہ قریباً سبھی اسمارٹ اور قبول صورت تھیں۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ انہیں یہاں بڑے سکون آرام میں رکھا گیا ہے، مگر وہ ایک دم بے چین تھیں اور باہر نکلنا چاہ رہی تھیں۔ عمران نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں ہو؟ ان میں سے ایک احتجاجی لہجے میں بولی، ہمیں فلم میں چانس کا کہہ کر دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تیواری صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ ایک اور بولی، ہمیں 4 دن سے یہاں بندی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے گھر والوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تصویریں کھینچیں گے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہی چھوڑیں گے۔ وہ سسکنے لگی۔ تم میں سے کوئی پاکستانی بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہاں تو نہیں ہے، لیکن اسی جگہ 2-3 دیکھی ہیں ہم نے۔ ایک وہی ایشوریا رائے کی شکل والی ہے، اسے آج بہت مارا ہے انہوں نے۔ وہاں شیشے والے کمرے میں بند کیا ہے۔ شیشے والا کمرہ؟ عمران نے پوچھا۔ عمران کو لڑکیوں سے باتیں کرتا چھوڑ کر میں جگت کو لے کر ذرا دور ہٹ گیا۔ رائفل بدستور میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں جگت سے کہا، مجھے پہچانا؟ میں اپنی اصل آواز میں بولا تھا، پھر بھی جگت مجھے فوری طور پر پہچاننے میں ناکام رہا۔ تابش ہوں میں۔ جگت جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کے زخمی چہرے پر سرخی سی لہرا گئی۔ میں نے کہا، بالکل شانت رہو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہلکا سا شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کندھے سے جھولتی ہوئی فالتو رائفل اتار کر میں نے جگت سنگھ کو تھما دی۔ اس کی سوجی سوجی آنکھوں میں قہر کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ عمران نے مختصر کھڑکی کے خلا سے لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم تمہاری مدد کے لیے ہی آئے ہیں، تمہیں ضرور یہاں سے مکتی دلائیں گے، لیکن تھوڑا دھیرج رکھنا پڑے گا۔ شور ہوگا تو تمہارا کام مشکل ہو جائے گا۔ بھگوان کے لیے دروازہ کھول دیں، ہم بالکل چپ رہیں گی، ایک بنگالی لڑکی فریادی انداز میں بولی۔ سب کچھ ہوگا، لیکن تھوڑا سا انتظار، عمران نے ذرا تحکم سے کہا اور کھڑکی کا سلائیڈنگ پینل بند کر دیا۔ میرے کہنے پر عمران نے اپنے کندھے سے جھولتی ہوئی فالتو رائفل اتاری اور جگت سنگھ کے چوڑے چکلے ساتھی کو دے دی۔ وہ بھی ہتھیار شناس بندہ تھا اور یقیناً سینے میں مار دھاڑ کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔ یہ شیشے والا کمرہ کہاں ہے؟ عمران نے سیاہ رنگت والے ملازم سے پوچھا۔ وہ بدستور میری رائفل کے نشانے پر تھا۔ اس نے اپنے موٹے کالے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ہمیں ساتھ لے کر ایک کوریڈور میں آگے بڑھنے لگا۔ فائرنگ کی آواز کے بعد گولڈن بلڈنگ میں ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ یقیناً سراج کی لاش بھی بہت سے لوگوں نے دیکھ لی تھی اور اب ہر طرف خوف کی لہریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ مجھے درجنوں لڑکیوں کے چلانے کی سریلی آوازیں آئیں۔ یہ لڑکیاں کسی ڈرے ہوئے ریوڑ کی طرح بیرونی حصے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ یہ وہی ڈانسرز تھیں جو ایک بڑے ہال میں کسی اوریاں ڈانس کی ریہرسل کر رہی تھیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد ایک بھی مسلح گارڈ دکھائی نہیں دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ گولڈن بلڈنگ کے گارڈ اپنے آہنی پنجرے سے باہر نہیں نکل سکے۔ عمارت کے عین بیچوں بیچ جہاں کئی کوریڈورز ایک گول ہال کمرے میں کھلتے تھے، ایک چوراہا سا بن گیا تھا۔ یہاں ہمیں شیشے کا بنا ہوا ایک چوکور کمرہ نظر آیا۔ قریباً 12 فٹ ضرب 12 فٹ کا یہ کمرہ مکمل طور پر مضبوط شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں 2 لڑکیاں بند تھیں۔ دونوں کے بدن پر لباس کا ایک تار تک نہیں تھا۔ وہ سکڑی سمٹی 2 کونوں میں بیٹھی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ واقعی چوراہے میں ہوں اور ہر آتا جاتا انہیں دیکھ سکتا ہو۔ ان میں سے ایک سویٹی عرف ایشوریا رائے تھی۔ اس کے دودھیا بدن پر مار پیٹ کے کئی نیلگو نشان نظر آ رہے تھے۔ دوسری لڑکی کوئی ہندو تھی۔ اس کے ماتھے پر تلک نمایاں تھا۔ اس پر بھی تھوڑا بہت تشدد ہوا تھا۔ کیبن نما کمرے کی ایک بلوری دیوار پر ایک سٹیکر چسپاں تھا۔ اس پر انگریزی کا فقرہ لکھا تھا۔ فقرے کا مطلب کچھ یوں تھا، جو خود کو چھپاتے ہیں ان کی جھجک دور کرنے کے لیے۔ شیشے کے اس کمرے کا دروازہ بھی لاک تھا، تاہم عمران کے حکم پر سیاہ فام ملازم نے چابیوں کے ایک گچھے میں سے اس کی چابی بھی ڈھونڈ لی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن لڑکیاں بیٹھی رہیں۔ جگت سنگھ نے کہیں سے 2 چادریں ڈھونڈ لی تھیں۔ اس نے یہ چادریں لڑکیوں کو تن ڈھانپنے کے لیے دیں۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز میں سویٹی عرف ایشوریا سے پوچھا، تم پاکستانی ہو؟ ایشوریا ذرا جھجکی، پھر اسبات میں جواب دیا، کوئی اور پاکستانی بھی ہے یہاں؟
عمران نے دریافت کیا۔ صرف 2 ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے وہ 10 نمبر فلور پر ڈانس کی ریہرسل کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ حواس باختہ لڑکیوں کے غول کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی یہاں سے نکل چکی ہیں۔ اچانک میری نظر ایک طرف تنگ زینوں پر پڑی۔ یہ زینے کے نیچے جا رہے تھے۔ آخر میں ایک آہنی دروازہ تھا جس پر نو انٹری کے الفاظ لکھے تھے۔ ہم کوئی جگہ بن دیکھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں زینے اتر کر نیچے دروازے تک گیا۔ یہ اسٹیل کا عام سا دروازہ تھا۔ میں اس کی چابی ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ دور ہٹ کر لاک پر برسٹ مارا، پھر آگے جا کر لات رسید کی۔ دروازہ کھل گیا۔ یہاں ایک نیچی چھت والا چیمبر تھا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اوپر گراؤنڈ فلور پر مسلسل بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوری گولڈن بلڈنگ میں ہراس کا عالم تھا۔ سائرن بھی لگاتار بج رہے تھے۔ میں نے ایک اور دروازے کا تالا توڑا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسلحہ گودام تھا۔ بہت سی چھوٹی بڑی رائفلیں، پسٹل اور مشین پسٹل نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی پیٹیوں میں دستی بم تھے اور ڈائنامائٹ کی اسٹکس بھی۔ یہ بدماشی کا اڈا تھا اور یہ سارے بدماشی اور دہشت گردی کے لوازمات تھے۔ ایک طرف بیکار رائفلوں کو ایک بنڈل کی شکل میں رکھا گیا تھا۔ اس بنڈل پر کینوس کا ایک بڑا بیگ پڑا تھا جس میں رائفلوں کا ایمونیشن تھا۔ میرے دماغ میں آگ سی بھڑک رہی تھی اور اس کی تپش پورے جسم کو تڑکا رہی تھی۔ یہ میرے بدترین دشمن سیٹھ سراج کا ٹھکانہ تھا۔ مجھے یہاں کی ہر دیوار پر سیٹھ سراج عرف سارو کی منحوس چھاپ نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیگ پلٹ کر اسے ایمونیشن سے خالی کیا اور ان میں سے ڈائنامائٹ کی ایسی اسٹکس بھرنا شروع کر دی جن پر چھوٹی چھوٹی گھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ عمران نے اب مجھے کافی حد تک اسلحہ شناس بنا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسٹکس کے یہ چھوٹے چھوٹے بنڈل ٹائم بم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں ذرا سی کوشش سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ 5-6 دستی بم بھی میں نے کینوس کے بیگ میں رکھ لیے۔ میں تیزی سے واپس پلٹا۔ اس وقت تک جگت سنگھ اور اس کا ساتھی گلاب سنگھ عمران کی ہدایت پر لاک اپ میں موجود لڑکیوں کو آزاد کر چکے تھے۔ وہ گرتی پڑتی اور چلاتی ہوئی مین ایگزٹ کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ ان 3 افراد کو بھی نکال دیا گیا تھا جنہیں ہم نے شروع میں اسٹور روم میں بند کیا تھا۔ یہ دیکھو، میں نے عمران کو ڈائنامائٹ کا ایک بنڈل دکھایا۔ زبردست، نپولین اور دادا جی کا ایک مشترکہ کال ہے۔ برائی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ ہم بھی اس گولڈن بلڈنگ کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ عمران نے کمال مہارت اور تیزی سے 7-8 بنڈلوں پر 10 منٹ کا ٹائم سیٹ کر دیا اور گھڑیاں آن کر دی۔ بڑی پھرتی سے ہم نے یہ بنڈل گولڈن بلڈنگ کے وسطی حصے میں مختلف جگہوں پر چھپا دیے۔ گولڈن بلڈنگ تقریباً خالی نظر آ رہی تھی۔ ہم ایشوریا اور مقامی لڑکی کو لے کر گولڈن بلڈنگ کے ایک بغلی دروازے کی طرف دوڑے۔ ایک راہداری میں اناؤنسمنٹ والا مائک موجود تھا۔ عمران نے مائک آن کیا اور بدلی ہوئی آواز میں بولا، بلڈنگ دھماکے سے اڑنے والی ہے، جو کوئی بھی یہاں موجود ہے نکل جائے۔ میں اعلان دہراتا ہوں۔ اس نے اعلان دہرایا۔ اب صرف 3-4 منٹ ہی بچے تھے۔ ہم 4 دیواری سے 40-50 قدم دور تھے جب سراج یا تیواری کا کوئی وفادار تیزی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا پاتا، جگت سنگھ نے ایک للکار کے ساتھ برسٹ چلایا اور اسے ڈھیر کر دیا۔ ہم کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار تھے۔ ہم بیرونی دروازے سے چند قدم دور تھے جب عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ گارڈز وہیں بند رہ گئے ہیں۔ میں بھی سٹ پٹا گیا۔ ان کی موت یقینی تھی۔ بلاسٹ میں اب بمشکل 2-2.5 منٹ تھے۔ میں جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں عمران، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب مرنے دو انہیں۔ نہیں، تم نکلو ان کو لے کر، عمران نے کہا اور خود کو چھڑا کر واپس بھاگا۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا۔ وہ احاطہ پار کر کے راہداری میں گم ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس کے پیچھے لپک جاؤں۔ جگت سنگھ نے بڑی مضبوطی سے میری کلائی پکڑ لی اور باہر کی طرف کھینچا۔ ہم گولڈن بلڈنگ کی 4 دیواری سے باہر آ گئے۔ یہاں بھی افراتفری تھی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ میری نگاہیں مسلسل اس دروازے پر لگی تھیں جہاں سے عمران کو واپس نکلنا تھا۔ وہ نہیں نکلا اور تب پہلا دھماکہ ہوا، پھر دوسرا۔ آگ کے شعلے اوپر تک جاتے نظر آئے، ڈائنامائٹ پھٹ رہے تھے اور پھر ہمیں اندھا دھند بھاگتے ہوئے گارڈز دکھائی دیے۔ وہ بچ کر نکل آئے تھے۔ بالکل کسی فلم کا سا منظر تھا۔ میری نگاہیں عمران کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عمران سب سے پیچھے تھا۔ اس نے کسی کو کندھے پر لادا ہوا تھا۔ وہ کوئی بے ہوش شخص تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا۔ وہ ہر جگہ خدائی فوجدار بن جاتا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس مشکل کو مزید مشکل بنانے کی؟ یکایک ایک ساتھ کئی ڈائنامائٹ پھٹے۔ اندرونی کمروں کی کھڑکیاں اور چھتیں ہوا میں اڑتی نظر آئیں۔ عمران سب سے پیچھے تھا۔ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گرا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ کندھے پر لدے شخص کو اچھی طرح تھاما اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔
میں اور جگت سنگھ لپک کر آگے گئے اور بے ہوش شخص کو سنبھال لیا۔ وہ دبلا پتلا تھا، اس کے جسم پر ڈرائیور کی سفید وردی تھی، لگتا تھا کہ وہ گاڑھے دھوئیں میں دم گھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ ہم اسے لے کر سڑک پر پہنچے۔ یہی وقت تھا جب ایک نیلی اسٹیٹ کار دھوئیں میں سے نکلی اور ہمارے سامنے آ کر رکی۔ کار کو دیکھتے ہی عمران نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہم کار کی طرف لپکے اور سوار ہو گئے۔ چادر میں لپٹی ہوئی ایشوریہ رائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی، میں، جگت اور اس کا ساتھی اگلی سیٹ پر۔ عمران گھوم کر ڈرائیور کی عین پیچھے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی نیلی اسٹیٹ کار کے پہیے چرچرائے اور وہ دھوئیں کے مرغولوں میں راستہ بناتے ہوئے تیزی سے ایک طرف بڑھی۔ گولڈن بلڈنگ کے اندرونی حصوں میں اب بھی دھماکے ہو رہے تھے اور دھواں ارد گرد کے علاقے کو ڈھانپ رہا تھا۔ قریبی عمارتوں کے مکین نکل نکل کر بھاگ رہے تھے۔ ایک جگہ 2-3 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہوئی تھیں۔ یہ افراتفری ہمارے حق میں تھی۔ ہم نکلتے چلے گئے۔ تب میں نے غور کیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص تو مقامی تھا، لیکن اس کے برابر بیٹھا ہوا شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ جیلانی تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عمران کی ہدایت پر بلڈنگ کے آس پاس ہی موجود تھا اور عین وقت پر موقع پر پہنچ گیا تھا۔ ہمارے چہروں پر ابھی تک ماسک تھے۔ ایشوریہ رائے وحشت زدہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں۔ کوئی اور سچویشن ہوتی تو وہ اس طرح ہرگز ہمارے ساتھ نہ بیٹھتی، لیکن ہم اسے بدترین حالات سے نکال رہے تھے، لہٰذا وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ میرے اور جگت کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور ہم بالکل تیار تھے۔ تاہم بڑی سڑک تک کوئی ہمارے راستے میں نہیں آیا اور نہ کسی نے پیچھا کیا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ عمران نے جیلانی سے پوچھا، کہاں جانا ہے یا شیخ؟ زیادہ دور نہیں، بس 5 منٹ کا راستہ ہے۔ ایک ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں شور مچاتی ہوئی ہمارے قریب سے گزریں۔ ان کا رخ گولڈن بلڈنگ کی طرف تھا۔ بے ہوش شخص کو ہم تینوں نے ابھی تک اپنے زانوں پر لٹا رکھا تھا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا تھا، اسے طبی امداد کی ضرورت تھی، مگر گاڑی کے نیم اندھیرے میں ہم اس کے چہرے پر صرف پانی کے چھینٹے ہی دے سکتے تھے، اور یہ ہم نے دیے۔ کون ہے یہ؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ یار، یہ کافی نہیں کہ یہ ایک انسان ہے؟ اگر میں اسے وہیں گیراج میں چھوڑا تھا تو یہ اب تک اللہ بیلی ہو گیا ہوتا۔ راستے میں ایک جگہ پولیس کا ناکا نظر آیا۔ بہرحال ہم بخیریت گزر گئے۔ اگر روکا جاتا تو ہم فوراً مشکوک ٹھہر جاتے، بلکہ مشکوک ترین۔ ہمارے ساتھ فقط ایک چادر میں لپٹی ہوئی ایشوریہ رائے تھی، اس کے پاؤں بھی ننگے تھے۔ ہم نے زانوں پر ایک بے ہوش بندہ لٹایا ہوا تھا۔ میرا بالائی جسم زخمی اور لباس سے عاری تھا۔ جگت سنگھ اور اس کا ساتھی گلاب سنگھ عرف گوگا بھی زخمی تھے۔ ہمیں روکا جاتا تو یقیناً ہمیں اپنی رائفلوں کے منہ کھولنے پڑتے اور یہ سنگین رات کچھ اور بھی سنگین ہو جاتی۔ یہ رات کے 4 بجے کا وقت تھا۔ ممبئی کی سڑکوں پر اب ٹریفک بہت کم رہ گیا تھا۔ سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی۔ ارد گرد کی ہر شے اونگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ قریباً 5-6 منٹ میں ہم ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ایشوریہ ہکلائی۔ عمران بھننا کر بولا، یہ چڑیا گھر ہے، یہاں تمہیں ریچھ کے ساتھ بند کریں گے۔ تم دونوں کی محبت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلموں میں کام کرے گا۔ خدا کے لیے مجھے… خاموش ہو جاؤ، عمران گرجا۔ تمہیں جہاں سے نکال کر لائے ہیں وہاں سے بری جگہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ چلو نکلو گاڑی سے۔ وہ سہم کر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کوٹھی کے اندر تھے۔ ہم نے بے ہوش بندے کو ایک بستر پر لٹا دیا۔ وہ یرکان زدہ نظر آتا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کے بال بالکل صاف تھے۔ گردن کے قریب جلنے کا پرانا نشان تھا، جس کا کچھ حصہ نظر آتا تھا، کچھ قمیص کے نیچے تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے بعد کسی چیز پر گرا تھا۔ اس کا پہلو زخمی تھا اور یہاں سے اس کی سفید وردی پھٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل کچھ پہچانی ہوئی سی لگی۔ میں نے اور عمران نے اپنے ماسک کو اتار دیے۔ میری صورت دیکھ کر ایشوریہ رائے بھونج کی رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ ہکلائی۔ عمران بولا، بعد میں تسلی سے حیران ہو لینا اور حق ہکلا بھی لینا۔ یہ دیکھو تمہارے کندھوں سے چادر کھسک رہی ہے، ابھی جا کر کپڑے پہن لو جلدی سے۔ پھر اس نے جیلانی سے کہا، یا شیخ، اس شیطان کی چیلی کو ذرا انسان کی چیلی بناؤ، کپڑے دو اسے۔ جیلانی باہر گیا اور فوراً ہی 1-2 زنانہ جوڑے لے آیا۔ سویٹی عرف ایشوریہ یہ کپڑے لے کر ایک قریبی واش روم میں گھس گئی۔ وہ بار بار مڑ کر میری طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ عمران نے بے ہوش شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار اس کا زخم دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ گری ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر گرا ہے۔ یہاں پسلیوں میں پائیدان وغیرہ لگا ہے۔ میں نے جگت کے ساتھی گوگے کے ساتھ مل کر بے ہوش شخص کی قمیص کے بٹن کھولے، پھر بنیان اتاری۔ ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے
کہ اس کے پورے جسم پر جلنے کے پرانے داغ تھے۔ یوں لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک اس کے جسم کو بار بار بڑی بے دردی سے داغا گیا ہے۔ شروع میں ہمیں گردن کے پاس صرف ایک داغ نظر آیا تھا، ایسے 20 داغ اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ کسی نیم گول دھاتی چیز سے اس کو جگہ جگہ سے جلایا گیا تھا۔ پسلیوں کے قریب کٹ کا تازہ نشان تھا اور مسلسل خون رس رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، بہرحال مجبوری تھی۔ ہم نے وہیں پر اس کا خون بند کیا اور اچھی طرح مرہم پٹی کر کے قمیص دوبارہ پہنا دی۔ میری نگاہ بار بار بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ پہچانا سا لگ رہا تھا۔ عمران نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یار لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تمہاری نظر بڑی تیز ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ میں نے غور کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ڈرامائی انداز میں بولا، یہ ابرار صدیقی ہے، جسے ہم مولانا ابرار صدیقی بھی کہتے تھے۔ میں دنگ رہ گیا۔ ایک بار پھر بڑے دھیان سے میں نے اس کے کمزور چہرے کو دیکھا۔ جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شاید عمران ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ شخص ابرار صدیقی ہو سکتا تھا، لیکن یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ ابرار صدیقی تو ایک تنومند سرخ و سفید شخص کا نام تھا، سیاہ داڑھی، آنکھوں میں چمک، گھنے بال، لیکن جو بندہ میرے سامنے تھا وہ بس ابرار صدیقی کا خلاصہ ہی نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، میں نے کہا۔ یار یہ یہاں انڈیا میں کیسے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کے سارے کردار یہاں انڈیا میں ہی سمٹ آئے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کر لو تماشا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بانڈیا اسٹیٹ سے نکلا تھا اور پاکستان پہنچ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہی سمجھتے تھے، یہ پاکستان چلا گیا تھا، شاید وہاں سے پھر واپس آیا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ تو وہ رہا ہی نہیں۔ میں حیرت زدہ تھا۔ ایسی ہی حیرت عمران کی آنکھوں میں بھی نظر آتی تھی۔ اس کی بے ہوشی اب غنودگی میں بدلتی جا رہی تھی اور امید تھی کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ اسی دوران میں ایشوریا کپڑے پہن کر باہر نکل آئی۔ یہ ایک نارنجی ساڑھی تھی۔ اسے ساڑھی باندھنے کا سلیقہ بڑی اچھی طرح سکھایا گیا تھا، لیکن اتارنے کا سلیقہ شاید وہ پوری طرح نہیں سیکھ سکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے چہرے پر کئی نیل لے کر اب وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور رو دینے والے انداز میں بولی، پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے کسی طرح واپس پاکستان پہنچا دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے ساتھ بہت دھوکا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم نے آنکھوں دیکھ کر مکھی نکلی تھی، اب دوسروں کو الزام نہیں دے سکتی ہو، کچھ نہ کچھ تو اب تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں بہت بھگت چکی ہوں، اب میں واپس اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی ٹھوڑی پر بھی ایک نیل تھا۔ یہ مار پیٹ یقیناً اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے انیل کی کوٹھی میں ڈائریکٹر راج کو مطلوبہ شارٹس دینے سے انکار کیا تھا۔ میں نے ایشوریا سے کہا، وہاں 2 اور پاکستانی لڑکیاں بھی تھیں، وہ اب کہاں ہوں گی؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں، لیکن پتا چلانا پڑے گا۔ میں نے کہا، ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم پاکستان واپس پہنچو گی تو وہ بھی پہنچیں گی۔ عمران نے میری تائید کی اور لڑکیوں کے حوالے سے ایشوریا کو پوری تسلی دی۔ وہ ذرا تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، ان میں سے ایک کا نمبر میرے پاس ہے، آپ لوگ فون کر کے دیکھ لیں۔ عمران نے جیلانی کے سیل فون سے کال کی، فوراً جواب آیا۔ عمران نے اسپیکر آن کر دیا تاکہ ہم بھی سن سکیں۔ ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز ابھری، کون ہے؟ عمران نے فون ایشوریا کو تھما دیا۔ ایشوریا نے کہا، ہیلو فاخرہ، میں سویٹی بول رہی ہوں، کہاں ہو تم؟ میں اور کنول یہاں ایک بس سٹینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، تم کہاں ہو؟ یہاں کچھ پاکستانی ہیں، میں ان کے پاس آ گئی ہوں، اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں واپس پاکستان بھی پہنچا سکتے ہیں، تمہارے پاس اگر کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو یہاں پہنچ جاؤ کسی طرح۔ لیکن کہاں؟ عمران نے سویٹی عرف ایشوریا رائے سے فون لے کر بات کی۔ اس نے فاخرہ نامی لڑکی سے معلوم کر لیا کہ وہ کس بس سٹینڈ پر ہیں۔ اس نے ان سے کہا، ابھی 20-25 منٹ تک نیلی گاڑی میں 2 بندے آئیں گے، تم ان کے ساتھ یہاں پہنچ جاؤ، ہم تمہیں حفاظت سے سفارت خانے تک پہنچا سکتے ہیں۔ عمران کے بعد پھر ایشوریا نے بات کی اور دونوں لڑکیوں کو پوری تسلی دی۔ میں بار بار حیرت کے عالم میں ابرار صدیقی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، پتہ نہیں اس پر کیا کیا بیتی تھی، وہ کس طرح یہاں انڈیا پہنچا اور اس کے داغ داغ جسم پر یہ ڈرائیور کی سفید وردی کیسے سجی تھی۔ ابرار صدیقی کے بارے میں ہمیں جو آخری معلومات حاصل ہوئی تھیں
ان کے مطابق وہ ہم سے پہلے ہی بانڈیل اسٹیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہ مصدقہ اطلاع بھی موجود تھی کہ وہ زرگاں کے بڑے پگوڈا میں سے آراکوئے چرا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بعد ازاں آراکوئے بانڈیل اسٹیٹ سے کوئی 1,500 میل دور شیخوپورہ کے ایک نواحی جنگل میں پائی گئی تھی۔ بابا جلالی کے بیان کے مطابق کچھ لوگ ایک جیپ پر اندھا دھند بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے کچھ گاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جیپ والوں نے بھاگتے بھاگتے یہ نادر مورتی درختوں میں پھینک دی تھی تاکہ وہ پیچھا کرنے والوں سے محفوظ رہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ گر گئی ہو۔ جلالی نے اس مورتی کو ایک امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر جتنا کمزور تھا، ارادے کا اتنا ہی پکا تھا۔ اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ اس مورتی آراکوئے کو اس کے اصل مالک کے سوا کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اور وہ قریب المرگ بڈھا اب تک اپنے اس ارادے پر قائم تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس رات مورتی پھینک کر بھاگنے والا یہ ابرار صدیقی ہی تھا۔ ہم نے ابرار صدیقی کو بہت تلاش کیا تھا اور پھر تھک ہار کر یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کہیں مر گیا ہوگا، لیکن آج بالکل اچانک اور بالکل غیر متوقع جگہ پر وہ ہمارے سامنے تھا۔ عمران نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بلایا اور بولا، یہ ابرار صدیقی والی کہانی تو اس کے مکمل ہوش میں آنے کے بعد ہی کھل سکے گی۔ فی الحال ہم دونوں کو جلد از جلد ہوٹل واپس پہنچنا چاہیے۔ جاوا کے ذہن میں ہلکا سا شک بھی نہیں جاگنا چاہیے کہ آج گولڈن بلڈنگ میں جو ہوا ہے اس میں ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ یار جیلانی یہاں موجود ہے اور اس گھر کا مالک نصیر احمد بھی، وہ سب کچھ آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ ہم کل موقع دیکھ کر پھر یہاں آئیں گے۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں ہم نے اچھی طرح منہ دھویا اور لباس تبدیل کر لیے۔ یہ سب سامان یہاں جیلانی کے پاس موجود تھا۔ ہم نے گولڈن بلڈنگ سے حاصل ہونے والی رائفلیں بھی یہیں رہنے دیں اور کینوس کا وہ بڑا بیگ بھی جس میں دستی بم اور کچھ دیگر اشیاء موجود تھیں۔ یہ اشیاء میں نے جگت سنگھ کو سونپ دی اور اسے تھوڑی بہت صورتحال سمجھا دی۔ جگت سنگھ کی پردرد کہانی ابھی سننا باقی تھی، لیکن فی الحال وقت کم تھا۔ میں نے اسے گلے لگا کر بس گوبندر سنگھ اور آشا کنور کا پرسہ ہی دیا اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے باہر آ گیا۔ یہاں سے ہم ایک چھوٹی جیپ میں بیٹھے۔ یہ جیپ جیلانی کا ایک ساتھی ہی چلا رہا تھا۔ نیلی اسٹیٹ کار گیراج میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ ایشوریا کی ساتھی لڑکیوں کو لینے بس اسٹینڈ کی طرف جا چکی تھی۔ ہماری منزل گولڈن بلڈنگ کی وہ قریبی گلی تھی جہاں ہم نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ عمران ہوٹل سے جو بیگ لے کر نکلا تھا وہ بھی اسی گاڑی میں موجود تھا۔ اس گاڑی کو گولڈن بلڈنگ کے پاس سے ہٹایا جانا ضروری تھا۔ دوبارہ اس علاقے میں جانے میں تھوڑا سا رسک تو تھا، مگر یہ رسک لینے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ گولڈن بلڈنگ کا عقبی علاقہ تھا۔ ہم اندرونی گلیوں سے ہوتے ہوئے مطلوبہ جگہ تک پہنچے۔ پارک کے قریب پہنچ کر ہم نے دور ہی سے گولڈن بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ اب بھی دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں بھی گشت کر رہی تھیں، تاہم زیادہ سرگرمی بلڈنگ کے سامنے کی جانب تھی۔ یہاں بس اکا دکا لوگ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے تھے اور رات کے اس آخری حصے میں گولڈن بلڈنگ کی مصیبت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ میں تو وہیں نصیر احمد کے ساتھ جیپ میں بیٹھا رہا۔ عمران آگے گیا۔ اس نے چند تماشائیوں سے باتیں بھی کی، ان سے اس حادثے کا حال احوال پوچھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں جو آفت مچی ہے اس کا اہم ترین کردار ان کے درمیان موجود ہے اور آفت کا حال احوال دریافت کر رہا ہے۔ عمران ٹہلنے والے انداز میں بائیں طرف چلا گیا۔ یہاں سڑک کے کنارے اور بھی کئی گاڑیاں پارک تھیں۔ عمران ان گاڑیوں کے درمیان سے گزرا۔ 2 پولیس والے یہاں موجود تھے، مگر انہوں نے عمران پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ بڑے اعتماد سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ڈرائیو کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ میں عمران والی گاڑی میں چلا گیا۔ نصیر احمد جیپ لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں ہمارا سامان پورا تھا۔ ہم نے گولڈن بلڈنگ پر ایک ناقدانہ نظر ڈالی۔ یہ برائی کا گڑھ تھا اور آج کی رات اس پر بڑی بھاری ثابت ہوئی تھی۔ گولڈن بلڈنگ کو جزوی طور پر تباہ ہوئی تھی، لیکن اس کا سارا ڈھانچہ ہل گیا تھا۔ بلڈنگ کے چاروں طرف وسیع احاطہ تھا، اس لیے بلڈنگ کے اندرونی حصے میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے ارد گرد کی عمارتیں قریباً محفوظ ہی رہی تھیں۔ ہم واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے عمران سے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے اہل محلہ؟ وہی جو انہیں کہنا چاہیے، دل ہی دل میں خوش ہیں۔ ان کی کھڑکیوں کے شیشے وغیرہ ضرور ٹوٹے ہیں، لیکن ان کے دل جڑ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ سب جانتے تھے کہ گولڈن بلڈنگ کے اندر پروڈکشن ہاؤس کی آڑ میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن آواز اٹھانے اور لڑائی مول لینے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا تھا۔ جلد ہی ہم ہوٹل پہنچ گئے، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور بیگ سمیت کمرے میں آ گئے۔ کسی نے وہاں اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم گئے دوسرے لباس میں تھے، آئے دوسرے میں ہیں۔ میرے چہرے کے 1-2 نیل بھی کسی کے نوٹس میں نہیں آئے۔ صبح 10 بجے کے لگ بھگ عمران نے ٹی وی آن کیا تو وہاں نیوز چینلز پر گولڈن بلڈنگ والے خونی ہنگامے کی خبر چل رہی تھی۔
خبر کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ 2 خطرناک گروپوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے۔ درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ گولڈن بلڈنگ کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دھماکوں سے ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک گولڈن بلڈنگ میں کہیں کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ سارو اور تیواری وغیرہ کی ہلاکت کی خبر بھی بار بار نشر ہو رہی تھی۔ سراج کی ہلاکت کی خبر میرے دل و دماغ پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی جاگ رہی تھی۔ جب بوڑھی ماؤں پر ظلم ہوتا ہے تو جوان بیٹے ظالموں کے گریبان پکڑتے ہیں، بدلہ چکاتے ہیں۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن میں نے بھی آج اپنی مظلوم ماں کا بدلہ چکا دیا تھا۔ سربت سے رابطہ ہوئے قریباً 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے اسے فون کرنا ضروری سمجھا۔ میڈم صفورہ کے نمبر پر کال کی۔ فوراً ہی میڈم صفورہ کی قدرے بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو بوائز، کہاں ہو تم دونوں؟ بس ممبئی سے نکل رہے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ ابھی یہ نہیں بتا سکتے۔ وہ عمران کدھر ہے؟ عمران شیو کرنے کے بعد ٹھوڑی پر تولیہ رگڑ رہا تھا۔ اس نے انگلی ہلا کر مجھے نہ کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، وہ ابھی باہر نکلا ہے، آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ سنا ہے رات کو کوئی ہنگامہ بھی ہوا ہے ساؤتھ ممبئی میں۔ 2 گروپس میں کلیش کی نیوز آ رہی تھی۔ یہ تو شہر ہی ہنگاموں کا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ سروت تمہارے لیے بڑی پریشان تھی، بار بار سیل فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لو بات کرو اس سے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ چند سیکنڈ بعد سروت کی آواز ابھری۔ ہیلو تابش، آپ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور تم؟ کسی طرح کی پریشانی تو نہیں؟ نہیں، بس آپ کی اور عمران صاحب کی طرف سے فکر ہے۔ آپ کب تک لوٹیں گے؟ ابھی تو نکلے ہی ہیں سروت، کچھ دن تو لگنے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ میں جلد جلد فون کروں گا، لیکن اب دیکھ لیں کتنی دیر کی ہے۔ میں نصرت کی طرف سے بھی پریشان ہوں۔ رات کو اس کا فون آیا تھا، وہ بتا نہیں رہی تھی، لیکن آواز سے کمزور لگ رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ پرسوں یوسف آئے تھے۔ یوسف کہاں؟ احمد تھانوی صاحب کے آستانے پر، نصرت سے ملنے۔ انہوں نے نصرت سے معافی مانگی ہے اور اسے منا کر واپس گھر لے آئے ہیں، لیکن نصرت وہاں زیادہ خوش نہیں ہے۔ تھانوی صاحب کو کچھ لوگ قدرت اللہ بھی کہتے تھے۔ یوسف کا فریبی چہرہ میری نگاہوں میں آیا اور دماغ میں چنگاریاں سی چمک گئیں۔ یہ بندہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہاتھ جوڑنے سے لے کر پاؤں پڑنے تک سب کچھ کر سکتا تھا۔ مطلب نکلنے کی صورت میں بے رحمی سے آنکھیں پھیر لینا بھی اس کا شیوا تھا۔ میں نے کہا، اور وہ گریس والا معاملہ سروت، یہ بھی تو پتا چلا ہے کہ وہ پھر سے اس سے مل رہی ہے۔ چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد سروت بولی، تابش، اصل حقیقت تو مجھے وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ نصرت بیچاری بھی تو بس اندازے ہی لگا رہی ہے۔ میرا دل چاہا فون بند کر دوں۔ شوہر پرستی میں سروت کبھی کبھی ہر حد سے گزری محسوس ہوتی تھی۔ چند روز پہلے اس نے یوسف کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جان لیا تھا۔ نائکہ شازیہ بائی کی زبانی اسے یوسف کا سارا کچا چٹھا معلوم ہوا تھا۔ پھر سروت نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کس طرح اسے یہاں تنہا چھوڑ کر پاکستان جا پہنچا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشے رکھتی تھی۔ کیوں تھے یہ نرم گوشے؟ یہ نرم گوشے شاید یوسف کے لیے نہیں تھے، یہ ان واہموں کے لیے تھے جو سروت نے دل و دماغ میں پال رکھے تھے۔ اس نے چھوٹی بہن کی بیماری کو یوسف سے علیحدگی کے ساتھ منسوب کر رکھا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے گرد خوف نے ایک ایسا حصار بنا رکھا تھا جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کسی وقت ہمت ضرور کرتی تھی، لیکن پھر جلد ہی ہتھیار پھینک دیتی تھی۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، پلیز تابش، آپ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ میں نے ساری رات ڈر میں گزاری ہے۔ وہ ریچھ ابھی یہی ہیں جو ہم نے دیکھے تھے۔ اوپر والی منزل سے ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ایک ملازم نے بتایا ہے کہ یہ آدم خور جانور ہیں۔ مجھے میڈم کا حوصلہ ہے، ورنہ میں تو شاید اب تک مر ہی گئی ہوتی۔ میں نے کہا، سروت، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تم یہاں اتنی ہی محفوظ ہو جتنی لاہور میں اپنے گھر میں ہوتی، اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ ہم جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ابھی ٹی وی پر ایک خبر دیکھی تھی، ممبئی میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے۔ میرا دل ہول رہا تھا۔ نہیں سروت، ہم شہر کے دوسرے حصے میں ہیں، اور اب تو ہم ویسے ہی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ سروت سے تسلی تشفی کی چند باتیں کر کے میں نے اسے خدا حافظ کہا۔ یوسف کے حوالے سے دل پر عجیب بوجھ سا تھا۔ ہم اس شخص کی خاطر یہاں انڈیا آئے تھے اور موجودہ حالات میں پھنسے تھے۔ وہ خود لاہور جا پہنچا تھا اور وہاں اپنی خباثت دکھانے میں مصروف تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ 1-2 روز میں فون پر سروت کو بتاتا کہ انڈیا سے اس کا جانا ایک پلاننگ کے تحت تھا، اور وہ وہاں لاہور میں رہ کر اس کی رہائی اور واپسی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خبیث، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ عمران فوراً بولا، بہت بری بات ہے تابی،
ثروت تم سے محبت کرتی ہے اور جو محبت کرتے ہیں ان کو خبیث نہیں کہا جاتا۔ میں اس بدذات کے لیے کہہ رہا ہوں، یوسف کے لیے۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ جلیبی کی طرح گول مول بندھا ہے یہ۔ پہلے نصرت سے جھگڑا کیا، اسے برا بھلا کہا ہے، ثروت کے بارے میں بدزبانی کی ہے، اب ٹسپے بہا رہا ہے۔ نصرت کو احمد تھانوی صاحب کے گھر سے منا کر اور معافی مانگ کر واپس لے گیا ہے۔ جگر پارے، تو فکر نہ کر۔ یوسف نے یہاں سے چپ چاپ راہ فرار اختیار کر کے ہمیں اور ثروت کو اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔ ثروت مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اپنے عمل سے ثروت کی نظروں میں گرا ہے۔ تم ثروت کو نہیں جانتے عمران، وہ ارادے کی بڑی پکی ہے اور اس کے وہم اس سے بھی پکے ہیں۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، پھر بھی اس پر یقین نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یوسف کا فون دوبارہ آ گیا اور اس نے معافی تلافی کی تو ثروت پھر اس کے سامنے جی جی کرنے لگے گی۔ عمران نے عجیب انداز میں کہا، لیکن جگر، وہ تجھ سے محبت بھی تو کرتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اور میری بات یاد رکھ پیارے، وہم کی اپنی طاقت ہوتی ہے تو محبت کی بھی اپنی طاقت ہوتی ہے، اور محبت کی طاقت بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ دیر ہو جاتی ہے لیکن ارادہ پکا ہو تو اندھیر نہیں ہوتا۔ تو غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تیرے بچوں کا چاچو بنوں گا، بلکہ شاید میں اور شاہین چاچو چاچی بنیں گے۔ 12 بجے کے لگ بھگ ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے۔ ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی۔ ہمارے بیگ ہمارے ساتھ تھے۔ جو بندہ ہمیں ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل آیا تھا اس نے ہمیں سی آف کیا۔ عمران اور جاوا کے درمیان جو کچھ طے ہوا تھا اس کے مطابق ممبئی پہنچنے کے بعد ہم بالکل آزاد تھے اور اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ جاوا نے یقین دلایا تھا کہ کسی بھی طرح ہماری نگرانی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ثروت ضمانت کے طور پر اس کے پاس تھی۔ ہاں، اگر ہمیں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم دیے گئے فون نمبرز پر جاوا سے رابطہ کر سکتے تھے۔ ٹیکسی میں سوار ہونے کے بعد ہم کافی دیر تک ممبئی کی سڑکوں پر چکراتے رہے۔ مقصد یہ دیکھنا ہی تھا کہ ہمارا تعاقب وغیرہ تو نہیں ہو رہا۔ غالباً جاوا وعدے کی پاسداری کر رہا تھا۔ ہمیں نگرانی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ممبئی کی سڑکوں پر آوارہ گردی کے دوران میں ہم ایک بار پھر گولڈن بلڈنگ کے پاس سے گزرے۔ کہیں کہیں ابھی تک ملبہ سلگ رہا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹولیوں میں کھڑے بلڈنگ کا بچا کھچا ڈھانچہ دیکھ رہے تھے۔ اخبار میں جو خبریں آئی تھیں ان میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ بلڈنگ کے اندر 2 بڑے گروپوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ درجنوں مسلح نقاب پوش بلڈنگ میں گھسے اور انہوں نے تہلکہ مچا دیا۔ ہم اس مکان سے کچھ فاصلے پر اتر گئے جہاں جیلانی موجود تھا اور اس کے ساتھ ایشوریا، ابرار صدیقی اور جگت بھی موجود تھے۔ ہم پیدل چل کر مکان تک آئے۔ جیلانی نے خود ہی دروازہ کھولا۔ یا شیخ، کیا حال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے۔ ابرار صدیقی ہوش میں آ چکا ہے، وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ جیلانی بولا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے واویلا شروع کر دیا، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے اور معافیا مانگنے لگا، پھر رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ ہم اسے تکلیف دینے کے بجائے جان سے مار دیں، وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اسے سکون بخش دوا دی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے۔ اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے اس نے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ وہ لڑکیاں پہنچ گئی ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ جیلانی نے اسبات میں جواب دیا اور ہمیں اندر لے آیا۔ ایشوریا سمیت تینوں لڑکیاں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے چائے کے کپ تھے۔ تینوں ڈری سہمی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام فاخرہ اور دوسری کا عروج تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ دونوں باقاعدہ رونے لگیں۔ عروج ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ہمیں کسی طرح ہمارے گھر پہنچا دیں، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، پیسے اور شہرت کے لالچ میں ہم نے بڑا دھوکہ کھایا ہے، ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے گھر پہنچ جائیں۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم ایک غیر ملک میں ہو، تمہارے پاس کوئی سفری کاغذات نہیں ہیں، بہرحال ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے اور تم ضرور اپنے گھر بھی پہنچو گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ عروج نے الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کی شکل زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت فلمی ہیروئن تبو سے ملتی تھی۔ وہ پاکستان میں ٹی وی اور سٹیج پر بھی چھوٹے موٹے رول کرتی رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس سے پتا چلا کہ ایک سٹیج ڈرامے میں نائکا شازیہ بائی نے اسے دیکھا اور شیشے میں اتار لیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، اوپر سے اس کی شکل بھی تبو سے بہت ملتی ہے، وہ کسی طرح انڈیا چلی جائے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی یہاں ممبئی آ پہنچی۔ گولڈن بلڈنگ پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ بدترین حالات کا شکار ہے اور غلیظ ترین لوگوں میں ہے۔ جو کیمرہ اس کا عشق تھا اسی کیمرے سے اسے گھن آنے لگی۔ اس نے ایک بار بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی
اسے شرابی غنڈوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشوریا رائے یعنی سویٹی کی کہانی بھی عروج کی کہانی سے بہت مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی نائکا شازیہ کے ہتھے چڑھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سویٹی کی شکل مشہور ہیروئن ایشوریا رائے سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اسے شازیہ اور سلطان چٹا وغیرہ کی طرف سے زبردست پذیرائی ملی۔ سویٹی کو بنانے سنوارنے میں بہت زیادہ روپیہ بھی خرچ کیا گیا۔ اسے ڈانس اور بول چال کی خصوصی تربیت دی گئی۔ وہ اب ایشوریا رائے کی شخصیت سے اتنی قریب تھی کہ بڑے تیز نگاہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ تیسری لڑکی فاخرہ کا تعلق بھی عروج کی طرح اس بازار سے تھا۔ وہ بھی کئی جگہ خراب ہو چکی تھی اور اب گولڈن بلڈنگ کے بدترین حالات کا شکار تھی۔ اس دوران میں جیلانی نے اطلاع دی کہ ابرار صدیقی جاگ گیا ہے۔ عمران نے لڑکیوں کو تسلی تشفی دی اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں ابرار صدیقی کے پاس آ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابرار صدیقی ہے۔ اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا، پہچانا، حیرت زدہ ہوا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ اسے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نے اپنی زندگی خود برباد کر لی۔ کچھ دیر بعد جب جذبات کا چڑھا ہوا طوفان اتر گیا تو وہ بے دم سا ہو کر بستر پر بیٹھ گیا اور تکیے سے ٹیک لگا لی۔ میں نے کہا، ابرار صاحب، آپ کی چوٹ اب کیسی ہے؟ وہ لمبی آہ بھر کر بولا، یہ چوٹ تو اب ٹھیک ہے، لیکن دل پر جو چوٹیں لگی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں، کوئی نہیں۔ اس مورتی کے چکر نے مجھے فنا کر دیا۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ شاید آراکوئے کی بات کر رہے ہیں، وہ اب کہاں ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، کچھ خبر نہیں۔ اس نے بے قراری سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس کا رنگ زرد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ اندازہ تو ہوگا، عمران نے کہا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ وہ بہت برباد کرنے والی چیز ہے۔ وہ جس کے پاس بھی ہوگی اسے زندہ درگور کر دے گی۔ بہت خطرناک لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ سایوں کی طرح ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ مجھے مار دیں گے، تمہیں بھی مار دیں گے۔ ان کی دی ہوئی موت سے بہتر ہے کہ بندہ خود کو اپنے ہاتھوں سے مار لے۔ ابرار صدیقی کسی بچے کی طرح سسکنے لگا۔ میں اور عمران ششدر تھے۔ اس ابرار صدیقی کو ہم نے جہلم شہر میں بڑے تمتراک میں دیکھا تھا۔ یہ کوئی 5 برس پہلے کی بات تھی۔ اس وقت ابرار صدیقی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اب وہ 45-50 کا نظر آ رہا تھا۔ وہ خاصا تنومند ہوا کرتا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح نظر آتی تھی۔ تسبیح گھمانے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے تواتر سے نوادرات اور ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے وکالت کی ہوئی تھی اور ضرورت مندوں کو قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے کوئی ادارہ وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا، لیکن اب تو وہ خود سرتپا امداد کا مستحق نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نادیدہ شے کا خوف جم کر رہ گیا تھا۔ ہم دیر تک اس سے تسلی تشفی کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے دل کا غبار آنکھوں کے راستے نکلتا رہا۔ دھیرے دھیرے وہ قدرے نارمل نظر آنے لگا۔ ہم نے اس کے ساتھ 4 بجے کی چائے پی۔ وہ ہم سے جاننا چاہتا تھا کہ ہم یہاں ممبئی میں کیسے پائے جا رہے ہیں۔ وہ میڈم صفورہ اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا۔ ہم نے اسے مختصر لیکن تسلی بخش جواب دیے۔ وہ یہ جان کر قدرے حیران ہوا کہ گندھارا آرٹ کا نادر نمونہ آراکوئے اس وقت انڈیا میں موجود ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ابرار صدیقی کو پچھلے کچھ عرصے سے آراکوئے کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ جیسے اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ ہم نے جتنی بار بھی آراکوئے کا نام لیا، ابرار کے چہرے پر زردی سے بکھر گئی۔ پھر وہ بانڈیل اسٹیٹ کی باتیں کرنے لگا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ 5 سال پہلے آراکوئے پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں میڈم صفورہ اور میں بھی بطور سزا بانڈیل اسٹیٹ پہنچائے گئے تھے۔ بانڈیل اسٹیٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں زیادہ تر باتیں ابرار کو معلوم تھیں۔ آخر میں نے ابرار سے پوچھا، ابرار صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ چند مہینے پہلے آپ ایک بار پھر آراکوئے کو بانڈیل اسٹیٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ ابرار پہلے خاموش رہا، پھر اس نے اس بات کو گول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اس نے میرے سوال کا جواب اثبات میں دیا۔ وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ ایک طرح سے ہم نے کل رات اس کی جان بچائی تھی اور اب بھی اسے ایک محفوظ ٹھکانہ مہیا کیے ہوئے تھے۔ پھر میڈم صفورہ کا حوالہ بھی موجود تھا۔ نوادرات کے حوالے سے میڈم اور ابرار صدیقی ایک دوسرے سے کاروباری تعاون کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہ تعلق پرانا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ ابرار صدیقی کو میڈم صفورہ کی آواز سنا سکوں۔ میں نے سیل فون پر میڈم سے رابطہ کیا اور رسمی کلمات ادا کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا مقصد صرف ابرار کو میڈم کی آواز سنانا تھا۔ اب ابرار صدیقی کو ثبوت مل چکا تھا کہ میڈم صفورہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی انڈیا میں موجود ہے۔ اس نے بتایا کہ چند ماہ پہلے اس نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے چہرے اور سر کے بال صاف کروا دیے تھے۔
اب وہ یہاں دلجیت کے نام سے ایک مراٹھی سیٹ کا ڈرائیور ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے۔ آج وہ وہاں اپنے سیٹ کو گولڈن بلڈنگ لے کر آیا تھا۔ لیکن آپ یہاں انڈیا کیوں آئے؟ عمران نے پوچھا۔ میں آیا نہیں، مجھے لایا گیا۔ وہ لوگ مجھے لے آئے۔ وہ بہت خطرناک ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ بندے کو دنیا کے کسی کونے سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی ڈھونڈ لینا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں نے آراکوئی کو دوبارہ بانڈیل اسٹیٹ سے نکال کر بڑی غلطی کی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ لوگ آراکوئی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ بات تم لوگوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے یا پھر میری طرح سسک سسک کر جیو گے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس کے جسم کے داغ نظر آئے اور دل کانپ گیا۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ابرار صاحب، ہم ان لوگوں کو پہلے بھی شکست دے چکے ہیں، اب دوبارہ دیں گے۔ ہم میں اتنا حوصلہ ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ اگر آپ شروع سے بتائیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے کہا، ہمیں اتنا تو معلوم ہے ابرار صاحب، جب زرگا میں لڑائی زوروں پر تھی اور ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، آپ کو آراکوئی سمیت وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور آپ پاکستان بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابرار نے رک رک کر بھرائی ہوئی آواز میں جو رودات سنائی وہ مختصر الفاظ میں کچھ یوں تھی۔ چند ماہ پہلے ابرار صدیقی مجسمے سمیت یہاں پہنچ گیا تھا۔ نوادرات کی بھوک ابرار کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ خطرناک ترین حالات کے باوجود وہ خود کو اس ماسٹر پیس سے دور نہ رکھ سکا۔ بانڈیل اسٹیٹ کے ہر کارے پھر آندھی اور طوفان کی طرح اس ماسٹر پیس یعنی آراکوئی کے پیچھے آئے۔ اس مرتبہ ان کی تلاش کی شدت اور سنگینی ابرار صدیقی کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ بانڈیل اسٹیٹ کے خطرناک ترین لوگ تھے۔ وہ شکاری کتوں کی طرح ابرار صدیقی کی بو سونگتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی ناک بے حد تیز تھی۔ ان میں ایک ایسا بھکشو بھی شامل تھا جسے یہ دعویٰ تھا کہ وہ فاصلے سے آراکوئی کی دھات کی بو سونگ سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کراچی میں ابرار صدیقی کے 2 ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ابرار کسی طرح جان بچا کر بھاگا، وہ اس کے پیچھے تھے۔ ملتان اور پھر ساہیوال میں بھی وہ ان لوگوں سے بال بال بچا۔ ملتان میں اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد ان لوگوں نے ابرار صدیقی کی 3 رشتہ دار خواتین کو بے دردی سے ذبح کر دیا اور کسی روحانی عمل کے لیے ان تینوں کی انگلیاں کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مارنے سے پہلے ان خواتین کو بے دردی سے داغا بھی گیا۔ ابرار صدیقی بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ساہیوال میں ہی ہڑپا کے نزدیک آراکوئی اپنے قریبی ساتھی عنایت کے حوالے کر دیا۔ یہی کوتاہ قامت شخص تھا جس کے ذریعے ہم ایک دفعہ نوادر کے بیوپاری بن کر ابرار صدیقی تک پہنچے تھے۔ عنایت نامی یہ شخص ایک جیپ پر سوار ہو کر لاہور کی طرف نکل گیا اور ابرار صدیقی نے خود کو ساہیوال میں ہی روپوش کر لیا۔ عنایت بھی بانڈیل اسٹیٹ کے خطرناک ہرکاروں سے بچ نہیں سکا۔ ان کے ایک مقامی مخبر نے عنایت کو لاہور کے نواح میں پہچان لیا۔ بانڈیل کے ہرکارے ایک بار پھر اس کے پیچھے لگ گئے۔ عنایت لاہور سے ہوتا ہوا پہلے گجرانوالہ کی طرف گیا، پھر شیخوپورہ کی طرف بھاگ گیا۔ وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا لیکن جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ اس کے بارے میں ابرار کو جو آخری اطلاع ملی وہ یہی تھی کہ وہ شیخوپورہ کے آس پاس کہیں ہے۔ تیسرے دن ابرار صدیقی کو معلوم ہوا کہ عنایت کی لاش ایک خشک برساتی نالے کے اندر سے ملی ہے۔ اس نے نالے کے اونچے پل پر سے چھلانگ لگائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کچھ لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ ان سے بچنے کے لیے 50-60 فٹ کی بلندی سے کود گیا۔ عنایت کی لاش وزیر آباد کے قریب سے ملی تھی۔ اس کی جیپ بھی گکھڑ کے پاس گھنے درختوں کے اندر سے مل گئی تھی۔ اس واقعے کے صرف 2 دن بعد ابرار صدیقی بھی ساہیوال سے پکڑا گیا۔ یہ ابرار کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ جان بچانے کے لیے آراکوئی پر لعنت بھیج چکا تھا، لیکن اب آراکوئی بھی نہیں تھا اور ابرار کی سلامتی بھی نہیں تھی۔ بانڈیل اسٹیٹ کے وحشی ہرکاروں کو عنایت والی جیپ کے اندر سے ایک ایسا ثبوت مل گیا تھا جو انہیں سیدھا ابرار صدیقی کی پناہ گاہ تک لے آیا تھا۔ ابرار کی اس بدقسمتی نے اسے زندہ درگور کر کے رکھ دیا۔ اگلے 1.5 مہینے میں ابرار صدیقی پر جو کچھ بھی تھی اسے بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ لوگ بہاولپور میں اسے اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر لے گئے اور تشدد کی انتہا کر دی۔ ان کے پاس لوہے کا ایک خاص سانچہ سا تھا جسے وہ لوگ انگاروں پر دہکاتے تھے اور پھر اس کے جسم کو داغتے تھے۔ وہ اس سے آراکوئی کے بارے میں پوچھتے تھے اور ابرار کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ انہیں بتاتا تھا کہ آراکوئی عنایت کے پاس تھا۔ اس نے جیپ کے اندر سیٹ کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ بانڈیل اسٹیٹ کے ہرکاروں اور بھکشوؤں کو عنایت کی جیپ کے اندر سے کچھ نہیں ملا تھا۔ صرف عنایت بتا سکتا تھا کہ آراکوئی کہاں ہے، اور وہ مر چکا تھا۔ بہاولپور میں تقریباً 15 روز تک اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد یہ لوگ اسے بہاولپور سے لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کسی خاص طریقے سے اس پر لمبی بے ہوشی طاری کی اور نہ جانے کس طرح انڈیا لے آئے۔ ابرار کے اندازے کے مطابق
وہ اسے کسی خاص روحانی عمل سے گزارنے کے لیے کسی بڑے پگوڈا میں لے جا رہے تھے، لیکن یہاں بالکل غیر متوقع طور پر ابرار کی قسمت نے یاوری کی۔ ایک طوفانی رات میں نہایت تیز بارش کے دوران میں اس کنٹینر کو حادثہ پیش آیا جس میں ابرار صدیقی کو لے جایا جا رہا تھا۔ ایک کار سے ٹکرانے کے بعد یہ کنٹینر جیسلمیر کے قریب الٹ گیا۔ اس خوفناک حادثے میں ایک بھکشو سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے۔ ابرار صدیقی معجزانہ طور پر بچ گیا۔ شدید زخمی حالت میں اس نے جنگل کے اندر 30-40 میل کا سفر طے کیا اور پھر ریل کا طویل سفر کر کے ممبئی کے مضافات میں پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اب بھی اس کے پیچھے ہیں اور کسی بھی وقت اسے پھر پکڑ لیں گے۔ اس نے اپنے چہرے اور سر کے بال منڈوا دیے، اپنا پورا حلیہ تبدیل کر لیا اور ایک ہندو کی حیثیت سے انسانوں کے اس سمندر میں گم ہو گیا جسے ممبئی کہتے ہیں۔ یہ تھی ابرار صدیقی کی ساری رودات۔ پچھلے کئی ماہ سے ابرار کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اراکوئی کے حوالے سے کیا تہلکہ مچا ہوا ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اراکوئی عنایت کی جیپ سے کیسے غائب ہوا۔ وہ لا علم تھا کہ عنایت نے نادر مجسمے کو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ یہ مجسمہ سن کی بڈھے جلالی کے ہاتھ آ گیا، لیکن عنایت دوبارہ اس جگہ نہ پہنچ سکا جہاں اس نے مجسمہ پھینکا تھا۔ وہ موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اراکوئی اب کہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے ابرار صدیقی سے سوال کیا۔ وہ بولا، یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں نے 1000 بار سوچا ہے اور کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ بس اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ عنایت سے وہ مجسمہ کسی دوسرے گروپ نے چھین لیا ہو، یا پھر اس نے خود ہی راستے میں کسی کو تھما دیا ہو، یا پھر کہیں پھینک دیا ہو تاکہ وہ بھکشوؤں کے ہاتھ نہ آئے، اور اگر وہ زندہ بچ جائے تو بعد میں آ کر اسے ڈھونڈ لے۔ لیکن ہڑپا سے شیخوپورہ اور پھر وزیر آباد کئی 100 میل کا سفر ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ مجسمہ کب اور کہاں عنایت سے علیحدہ ہوا۔ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ مل چکا ہے اور اب ایک بار پھر اس کی تلاش کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ 100% تصدیق شدہ خبر ہے۔ ابرار ایک دم گمسم ہو گیا۔ اس کے چہرے سے جیسے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے ابرار صاحب، آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجسمہ وہاں پہنچ جائے جہاں اسے پہنچانا چاہیے۔ کیوں چاہتے ہو تم؟ کیوں چاہتے ہو؟ وہ چلا اٹھا، خدا کے لیے بھول جاؤ اسے، لعنت بھیج دو اس پر، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اتنے زور سے بولا تھا کہ اسے کھانسی ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر تک کھانستا رہا۔ کھانسنے سے اس کے پہلو کا زخم تکلیف دیتا تھا اور وہ دوہرا ہو جاتا تھا۔ ہم نے بمشکل اسے پرسکون کیا، پانی وغیرہ پلایا۔ وہ اراکوئی کے حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ اگر مجسمہ واقعی مل چکا ہے تو کب اور کیسے ملا۔ وہ یقیناً دل ہی دل میں ہمارے لالچ کو بھی کوس رہا تھا۔ عمران نے اسے بتایا، ابرار صدیقی، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کی طرح نوادرات کے دیوانے نہیں ہیں۔ اراکوئی میں ہماری دلچسپی کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہماری ایک بہت قریبی عزیزہ ایک بڑے انڈین بدماش کے حبس بے میں ہے۔ اسے چھڑانے کا ہمارے پاس بس ایک ہی راستہ ہے، ہم کسی طرح اراکوئی تک پہنچ جائیں۔ اس کے لیے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، بہت زیادہ مہربانی ہوگی، مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے پورے جسم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ میں نے عمران کو اشارہ کیا، مطلب یہی تھا کہ فی الحال ہم یہ موضوع نہ چھیڑیں۔ غالباً عمران بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ ہم نے موضوع بدل دیا۔ ٹی وی اور اخبارات میں گولڈن بلڈنگ کے حوالے سے کافی کچھ آ رہا تھا۔ یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ وہاں 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ فقط 2 بندے وہاں گھسے تھے اور انہوں نے گولڈن بلڈنگ کی ایسی تیسی کر دی تھی۔ گولڈن بلڈنگ میں فلم اور آرٹ کے پردے کے پیچھے جو دھندا ہو رہا تھا اس پر بھی کھل کر بات کی جا رہی تھی۔ جرنلسٹ اسے بڑے وثوق سے فحاشی کا اڈا قرار دے رہے تھے۔ یعنی سراج اور تیواری کی موت کو بھی خبروں میں ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ خبروں اور تبصروں میں یہ بات بھی وضاحت سے کہی جا رہی تھی کہ گولڈن بلڈنگ والے فلم ٹی وی کی مشہور اداکاراؤں کے ہم شکل چہرے ڈھونڈتے تھے، پھر ان چہروں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ عیاش عمرہ کو خطیر رقوم کے عوض ان سیلیبریٹیز کی جعلی قربت فراہم کی جاتی تھی، اور اکثر کیسوں میں یہ ڈرامہ کامیاب رہتا تھا۔ عمران چاہتا تھا کہ تینوں پاکستانی لڑکیوں کو پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے پاکستان واپس بھجوا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے جیلانی اور اس کے مقامی دوست نصیر احمد کو ضروری ہدایات دی اور ان سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ بہرحال یہ کام فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں ہمیں دیکھ چکی تھیں اور یہ بھی جان چکی تھیں کہ گولڈن بلڈنگ کا بیڑا غرق ہم نے کیا ہے۔ جب تک ہم اراکوئی کی بازیابی اور ثروت کی رہائی کا کام مکمل نہ کر لیتے
ان لڑکیوں کو سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ایشوریا رائے اپنے حالات اور فیصلوں پر بڑی نادم تھی۔ وہ جلد از جلد پاکستان واپس پہنچنا چاہتی تھی۔ ایشوریا رائے کو بھی راجا کی موت کا علم ہو چکا تھا اور وہ اس پر کچھ افسردہ بھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ راجا ایک بار اس کی قربت حاصل کرنے کے بعد بار بار اس کے قریب آنے کا خواہش مند تھا، مگر اپنی کئی دوسری خواہشوں کی طرح وہ یہ خواہش بھی لے کر مٹی کے نیچے چلا گیا تھا۔ ایشوریا کے دل نائکا شازیہ کی طرف سے بھی بہت کھٹا تھا۔ اس نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے، مگر ایک چھوٹا کام اب بھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ شازیہ بائی، وہ بہت خبیث عورت ہے، شریف لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنساتی ہے، ان کو برباد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اب تو وہ کہیں چھپ چھپا گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کئی مہینوں کے لیے کہیں نظر ہی نہ آئے، مگر وہ بڑی ڈھیٹ ہے۔ جب معاملے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو وہ پھر کسی بلا کی طرح نکل پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، نمٹ لیں گے اس سے بھی، اور اچھی طرح نمٹیں گے، عمران نے کہا۔ ہم نے سویٹی عرف ایشوریا رائے اور دونوں لڑکیوں کو پوری تسلی دی کہ وہ جب تک یہاں رہیں گی پوری حفاظت اور آرام کے ساتھ رہیں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ یہاں اپنی موجودگی کو مکمل طور پر راز میں رکھیں۔ پلان کے مطابق اب ہمیں رتنا گیری جانا تھا اور علاقے کے پگوڈاؤں کا جائزہ لینا تھا، مگر ابرار صدیقی کا مل جانا بھی ایک بڑی مثبت پیش رفت تھی۔ وہ ابھی کچھ بتا نہیں رہا تھا، لیکن امید تھی کہ ہم کوشش کرتے رہے تو وہ کسی حد تک اپنی زبان ضرور کھولے گا۔ اس کی باتوں سے عیاں تھا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جو اس کے پیچھے پاکستان پہنچے اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں انڈیا لائے۔ وہ بار بار ان کی بے پناہ خطرناکی کا ذکر کرتا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ چند ماہ پہلے وہ اسے کسی روحانی عمل سے گزارنے کے لیے یہاں انڈیا میں لے کر آئے تھے۔ جب سے ہم جاوا سے رخصت ہوئے تھے اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جاوا سے ٹیلی فونک رابطے میں خطرات موجود تھے۔ عین ممکن تھا کہ موبائل کال کی صورت میں ہماری لوکیشن ڈھونڈ لی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کل میڈم صفورہ سے بات کرنے کے بعد ہم دونوں نے اپنے سیل فون بند کر دیے تھے۔ ابرار صدیقی کے حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں شکوک موجود تھے۔ میں نے کہا، عمران، ہمیں ابرار کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو خیر یہ بہت ڈرا ہوا ہے، یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال میں کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ اگلے روز ہم نے ابرار کو اچھا ماحول فراہم کیا اور اس سے پھر بات چیت شروع کی۔ عمران کی زبان دانی نے کام دکھایا۔ وہ بڑی مہارت سے ابرار کو شیشے میں اتارتا چلا گیا۔ ابرار پہلے تو آراکوئے کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ تھوڑا بہت کہنے اور سننے لگا تھا۔ بہرحال اس کا خوف اپنی جگہ برقرار تھا۔ گفتگو کے دوران میں ابرار صدیقی نے دواری پگوڈا کا نام لیا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابرار صدیقی چند سیکنڈ چپ رہنے کے بعد کمزور آواز میں بولا، میرا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ مجھے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اگر اس رات کنٹینر نہ الٹتا تو یقیناً میں وہاں پہنچ چکا ہوتا، اور لگتا تو یہی ہے کہ اب تک ختم بھی ہو چکا ہوتا۔ یہ دواری پگوڈا ہے کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن جو کچھ میرے کانوں تک پہنچا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رتنا گیری یا اس کے آس پاس کا کوئی بودھ مندر ہے۔ سمندر کے کنارے بالکل ویران علاقے میں ہے۔ رتنا گیری کے نام پر میں اور عمران دونوں چونکے۔ بہرحال ہم نے اپنے تاثرات ابرار صدیقی پر ظاہر نہیں ہونے دیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ لوگ آپ کو وہاں کیوں لے کر جا رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ابرار نے جھرجھری سی لی اور بولا، میں جو بھی برے سے برا خیال کر سکوں وہ شاید ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ بہت بے رحم لوگ ہیں۔ آپ دونوں نے میرے جسم پر جلنے کے نشان تو دیکھے ہی ہوں گے۔ یوں سمجھیں کہ وہ اس سے بھی کہیں آگے تک جا سکتے ہیں، زندہ بندے کی کھال کھینچ سکتے ہیں، اس کے سامنے اس کے ہاتھ پاؤں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ کہنے کو وہ بودھ بھکشو ہیں، لیکن بھکشوؤں والی کوئی بات ان میں نہیں ہے، یا پھر شاید انہوں نے بھکشوؤں کا روپ دھار رکھا ہے۔ ابرار صدیقی کے چہرے پر ایک بار پھر بے پناہ خوف کے سائے امڈ آئے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ ہم آراکوئے کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے ارادے اسے دل و جان سے دہلا رہے تھے۔ یہ سوچی اس کے لیے سوہانی روح تھی کہ آراکوئے کو ڈھونڈا جائے۔ وہ اس معاملے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا کہا ہوا کوئی لفظ اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، میرے دوستوں، میں اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھوں مرنا پسند کر لوں گا، لیکن یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم اس مصیبت میں مجھے پھر سے گھسیٹو۔ بلکہ میرا ہمدردانہ مشورہ تمہیں اور صفورہ کو بھی یہی ہے کہ آگ اور موت کے اس کھیل کو بھول جاؤ۔ وہ جنونی لوگ ہیں، انہوں نے مجسمے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، ابرار بھائی، ہم جانتے ہیں آپ نے اس سلسلے میں بہت تکلیف سہی ہے۔ ہم آپ کو مزید مصیبت میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے،
لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان حالات کے بارے میں بتائیں جن سے آپ گزرے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو جن سے آپ کا واسطہ پڑا۔ ابرار صدیقی کی باتوں سے یہی معلوم ہوا کہ ان میں سے کچھ بھکشو لگتے تھے اور کچھ کٹر قسم کے ہندو تھے، ان کے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی تھے۔ یہ مقامی بھی خطرناک غنڈے ہی تھے، یقیناً انہیں بھاری معاوضے دے کر اپنے ساتھ ملایا گیا تھا۔ بھکشو بھی صرف اپنے مڈے ہوئے سروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے تھے، ورنہ ان کا لباس اور حلیہ بھی عام انڈین اور پاکستانیوں جیسا ہی تھا۔ وہ بار بار جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانے کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے پاس آتشی اسلحے کے علاوہ دندانوں والے تیز دھار چھرے تھے، آنکھوں سے ہر وقت چنگاریاں سی چھوٹتی تھیں۔ پاکستان اور انڈیا میں عام مقامی لوگ ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر تھے، وہ کسی کو بھی چیونٹی کی طرح مسل دیتے تھے۔ ابرار کے مطابق پاکستانی اور انڈین علاقے میں کم و بیش 15 افراد انہوں نے معمولی وجوہات پر قتل کیے۔ ابرار صدیقی سے بات چیت کے بعد میں اور عمران دوسرے کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ابرار کی باتوں میں رتنا گیری کا ذکر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر مہناز کو بھی کہیں رتنا گیری کے آس پاس ہی لے جایا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ رتنا گیری کا وہ کون سا معبد ہوگا جہاں ڈاکٹر مہناز پائی جائے گی۔ اب ایک نام ہمارے سامنے آ گیا تھا اور وہ تھا دواری پگوڈا کا۔ اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ ڈاکٹر مہناز بھی اسی پگوڈا میں لے جائی گئی ہو۔ عمران نے کہا، دیکھا راستوں سے کیسے راستے نکلتے ہیں۔ ہم نے سویٹی کی مدد کرنے کی کوشش کی اور قدرت نے ہماری مدد کر دی۔ ہم رتنا گیری جا کر زیادہ خجل خوار ہونے سے بچ گئے۔ اب ہمارے پاس دواری پگوڈا کا نام ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نام ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ تم ایک دم جینیس ہو، بلکہ جینیس بھی تمہارے لیے چھوٹا لفظ ہے، میں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن یار تمہیں تمہارے باروندہ جیکی کی قسم، سچ بتاؤ، جب میں پینٹ کوٹ پہنتا ہوں اور اس طرح ایک دم گھوم کر دیکھتا ہوں تو شان کونری نہیں لگتا؟ جیمز بانڈ والا۔ اچھا بکواس بند کرو یار، تم اسے بکواس کہہ رہے ہو؟ مجھے فکر پڑی ہوئی ہے، یہ ممبئی ہے، یہاں بڑی بڑی شکاری آنکھوں والے ڈائریکٹر اور فلم ساز ہیں، کھٹاک سے بندے کو کاسٹ کر لیتے ہیں فلم میں۔ اگر کسی نے مجھے کاجل یا پریتی زنٹا وغیرہ کے ساتھ کاسٹ کر لیا تو وہ بیچاری شاہین تو بے موت ماری جائے گی۔ نہیں ماری جائے گی، وہاں وہ دو بیوقوف خواتین ریما اور نرگس بھی تو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یار ان کی اور بات ہے، یہ بالی ووڈ ہے، یہاں کی ہیروئنیں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں، اکثر اپنے ساتھی ہیرو کی عزت لوٹ لیتی ہیں۔ مجھے تو بڑی شرم آئے گی یار، میرا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے ایسی بے عزتی کا، اور اس سے بھی بری بات یہ کہ کیا منہ دکھاؤں گا شاہین کو؟ میرے کردار کو داغ لگ گیا تو کون قبول کرے گا مجھے؟ ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر پڑا رہوں گا۔ دور اندیشی یہی ہے کہ ابھی خودکشی کر لو، میں نے بھرنا کر کہا۔ ویسے ایک حل اور بھی ہے، میں کوٹ پینٹ ہی نہیں پہنتا۔ بہت بڑا احسان ہوگا یہ فلمی دنیا پر اور برِ صغیر کی ہیروئنوں پر۔ اسی دوران میں جیلانی اندر داخل ہو گیا، وہ عمران کے بلاوے پر ہی آیا تھا۔ عمران فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ یا شیخ، مجھے ایک جگہ کے بارے میں ارجنٹ رپورٹ چاہیے، بس 10-15 گھنٹے کے اندر اندر۔ بتائیے جی۔ دواری پگوڈا یا دواری بدھ مندر؟ عمران نے کہا۔ یہ کس علاقے میں ہے؟ رتنا گیری اور اس کے آس پاس کہیں۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، تفصیل مکمل ہونی چاہیے پیارے، جگہ کا جغرافیہ، تاریخ اور حساب وغیرہ۔ نصیر احمد کو اپنے ساتھ لے لو اور ابھی کام شروع کر دو۔